बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मार्च 2021 बरोज़ बुध 4 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात बदलते कानून पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पर वक्त पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी नए कानून में खरूज होता और खरूज नहाई की, बात होगी नए कानून में इकामा फ़ीस की, बात होगी फ़्लाइट्स की, इसके अलावा बात होगी आपके सवालात जवाबात और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। खरीदी हुई चीज़ वापस या तब्दील करना कस्टमर का हक है। वज़ारत तजारत ने कहा है कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि गाड़ियों की मेंटेनेंस या कोई चीज़ खरीदने के बाद उसे तब्दील करने या वापस करने पर उसे क्या हक हासिल है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कस्टमर के हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर जो है वो बताया कि आपको कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं। वज़ारत तजारत ने कहा कि कस्टमर जब अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कराता है तो उसे पेश की जाने वाली सर्विस की तफसीलात, उसकी डिटेल मालूम करने का हक हासिल है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस पर कितनी कीमत आई है, कितना वक्त लगेगा, उसे गाड़ी कब मिलेगी और जो पुर्जे तब्दील किए गए हैं वो उसको दिखाने भी चाहिए। इसे वो सिर्फ पुर्जे दिखाने ही नहीं बल्कि उसके जो माहौलियात के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं और उसके अलावा रूटीन की मेंटेनेंस के 1 घंटे बाद कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि उसकी गाड़ी कब तक तैयार होगी। इसी तरह कस्टमर को ये हक भी हासिल है कि वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ख़रीदारी करने वाली जो चीज़ें हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस कर दे। अगर इस्तेमाल ना किया गया है जबकि ऑर्डर करने के 15 दिन के बाद उसे सामान नहीं मिलता तो उसे ऑर्डर कैंसिल करके रकम वापस करने का भी हक है। इसी तरह उसे ख़रीदी हुई चीज़ जो है वो तब्दील करने का भी इख्तियार हासिल है। अगर ख़रीदी हुई चीज़ में कोई नुक्स है या उसमें कोई बुराई है या मुनासिब नहीं है तो शॉप की पॉलिसी की परवाह किए बगैर वापस करने का मुतालबा कर सकता है। रजिस्टर्ड ड्रग्स को ट्रैक करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ने दवा साजी की मसनूआत के लिए अपने आगाज़ के बाद से 2 सालों में अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा सप्लाई चेन ऑपरेशन की निगरानी की है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक RSD का मकसद सऊदी अरब में तैयार की जाने वाली या बाहर से मंगवाने वाली तमाम रजिस्टर्ड दवाइयों को ट्रैक करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सऊदी विजन 2030 का जो मकसद है उसको हासिल करना है। ये निज़ाम माशरे के तहफ़्फ़ुज़, कंट्रोल को बढ़ाने और दवाइयों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में और इनके जितने भी निशानदही जो प्रोसेस है उसकी जो है उसको मुस्तहकम करने में, मजबूत करने में ये मुआवन है। जज़ान में मारपीट की वीडियो वायरल, 11 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में जज़ान पुलिस ने इज्तमाई झगड़े में मुलव्वस 11 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस तर्जमान नाइफ अल हकमी ने मंगल को बताया कि शहरियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी मामलात निपटाने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। इज्तमाई झगड़े की वीडियो वायरल हुई थी जिसका सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। वीडियो में कई लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं जबकि 2 गाड़ी के नीचे आने पर जख्मी भी हो गए थे। नए कानून में खरूज होता और खरूज नहाई कैसे निकलेगा। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाजमत के नए कानून में जहाँ गैर मुल्की अजीरों को कई सहूलतें दी हैं वहीं कफ़ीलों के मफादात का भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया है। औकात अखबार के मुताबिक वजारत ने मुलाजमत के नए कानून की एक गाइड बुक जारी की है जबकि इसमें मुलाजम को ये इख्तियार है कि वो अपना खरूज ओहदा यानी अपनी छुट्टी अपने तौर पर निकलवा सकता है। ताहम उस वीज़े से कफ़ील को मुमकिन नुकसानात से बचाने के लिए ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर मुल्की मुलाजम की जो वीज़ा दरख्वास्त है उस पर 10 रोज़ के अंदर अंदर एतराज़ रिकॉर्ड कर सकता है। ताहम मोहलत ख़त्म होने के 5 रोज़ के अंदर गैर मुल्की कारकुन खरूज ओहदा वीज़ा निकलवा सकेगा और वो मुअस्सर होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया कि गैर मुल्की कारकुन को मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कराने की इजाज़त नहीं है। यानी कि आप जब छुट्टी के लिए आप ऑनलाइन अपने वेबसाइट से जब आप छुट्टी अप्लाई करेंगे, जब आपको जो है उसके बाद अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो कफ़ील होगा या आपकी कंपनी उस पर एतराज़ कर सकती है। अगर वो एतराज़ नहीं करती तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो छुट्टी होगी वो वैलिड होगी, आप जा सकते हैं।
وزارت کا کہنا ہے کہ مصدقہ معاہدہ جو ایگریمنٹ ہے آپ کا، وہ ختم ہونے پر بھی غیر ملکی جو کارکن ہے خروج ہوتا نہیں نکلوا سکتا۔ کفیل خروج ہوتا ویزا کینسل نہیں کر سکتا، جبکہ کفیل بھی ملازمین کا خروج ہوتا نکال سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی ملازم خروج ہوتا ویزے پر سعودی عرب سے باہر جا کر ملازمت کی جو باقی مدت ہے وہ پوری کرنے کے لیے مقررہ تاریخ تک سعودی عرب واپس نہیں آتا، تو ایسی صورت میں وہ ویزے میں توسیع نہیں کر سکتا۔ اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کے کفیل کو ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے فائنل ایگزٹ ویزے سے متعلق کہا کہ فائنل ایگزٹ کفیل بھی نکلوا سکتا ہے اور اس کا امپلائی جو ہے آپ یعنی کہ آپ لوگ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ کفیل کو 10 دن کی مہلت ہوگی، اس دوران منفی ری ایکشن نہ دینے پر غیر ملکی کارکن کا فائنل ایگزٹ نکل جائے گا۔ یہ ویزا جو ہوگا جو ایشو کی تاریخ سے 15 دن کے لیے مؤثر ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن ملازمت کے معاہدے کے دوران فائنل ایگزٹ پر چلا گیا تو ایسی صورت میں اسے ملازمت کے لیے سعودی عرب واپس آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ کویت میں ویکسین نہ لگوانے والے سینما نہیں جا سکیں گے۔ کویتی وزیر صحت ڈاکٹر باسل الصباح نے کہا کہ ستمبر میں تمام سکول طلباء کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کویتی وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ رمضان کے بعد ایسے کسی بھی شخص کو سینما آنے سے روکا جائے گا جس نے ویکسین نہیں لگوائی، اور ایسے ہر تجارتی ادارے کو سیل کر دیا جائے گا جس کے عملے نے ویکسین کی خوراک نہیں لی ہوگی۔ ملازمت کے نئے معاہدے میں اقامے کی فیس کس کے ذمہ ہوگی؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی بھی ضروری ہے۔ سعودی عرب میں نیا قانون 14 مارچ سے نافذ العمل ہو چکا ہے، جس میں ورک ایگریمنٹ آپ کے لیے بنیادی شرط رکھی گئی ہے۔ نئے قانون میں اقامہ اور اس کی فیس کے حوالے سے غیر ملکیوں کے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوالات کیے گئے۔ ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کے شعبہ کسٹمر کیئر کے ٹویٹر پر جو ہے وہ ملازمت کے نئے معاہدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اب کارکن کا اقامہ اور اس پر عائد فیس جس کو مقابل المالی کہتے ہیں وہ کون؟ وزارت افرادی قوت کی جانب سے بتایا گیا کہ محنت کے قانون کی شق 40 کے تحت آجر یعنی کفیل اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ کارکن کے اقامہ کی فیس اور اس کے حوالے سے جو جرمانے ہیں وہ ادا کرے۔ فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا اقامہ 6 مہینے سے ایکسپائر ہے اور میں خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ ویلڈ ہو، اس کے بعد ہی خروج نہائی یا خروج عہدہ ویزا نکالا جا سکتا ہے۔ واضح رہے سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو معاملات سیز کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور دوسرے کام سرکاری انجام دیے جا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر کسی غیر ملکی کارکن کے اقامے کی مدت ختم ہوئے 3 دن ہو جائیں تو ایسی صورت میں اس پر 500 ریال جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر اگر ایسا ہو تو 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اگر تیسری بار بھی ایسا کیا جائے تو غیر ملکی کارکن کو سعودی عرب سے نکال دیا جاتا ہے۔ خروج عہدہ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے پاسپورٹ کی مدت 60 دن ہے، کیا میں 50 دن کا خروج عہدہ حاصل کر سکتا ہوں؟ واضح رہے کہ خود جو ہے جوازات کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے خروج عہدہ ویزا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 3 مہینے سے زیادہ ہو۔ واضح رہے خروج عہدہ کے لیے جوازات کی جانب سے پاسپورٹ کی جو مدت ہے جو اس کا تعین کیا گیا ہے، کیونکہ غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کا نمبر اور دیگر تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہوتی ہیں۔ نیا پاسپورٹ بنانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی ڈیٹیل جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے بیرون مملکت خروج عہدہ پر جانے والے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 مہینے ہو، یعنی کہ اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں اور چھٹی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ کم از کم 3 مہینے تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر جانا انتہائی ضروری ہو تو پاسپورٹ کی تجدید جلدی ممکن نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنی جو ہے ملک کی ایمبیسی جو سفارت خانہ ہے اس میں عارضی طور پر اپنے پاسپورٹ کی مدت میں توسیع کروا سکتے ہیں، جس کے بعد توسیع کی گئی مدت کا اندراج جوازات میں کرانا ممکن ہے۔ خیال رہے کہ یہ ایمرجنسی کی صورت میں ہوتا ہے، دیگر صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج عہدہ حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ مزید سوال محمد عادل کا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندیوں کے سبب وقت مقررہ پر نہیں آ سکا۔ معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا پابندیوں کے دوران میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، جس کے بعد نیا پاسپورٹ بنوایا۔ اب اگر میں سعودی عرب واپس آتا ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بین الاقوامی سفر کے لیے کارآمد یعنی ویلڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کا تمام ڈیٹا آپ کے پرانے پاسپورٹ کے سسٹم پر اس کے نمبر پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ سعودی عرب آئیں تو اس وقت پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ
پاسپورٹ اٹیچ کر دیں۔ ایئرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں جسے آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نقل معلومات کے لیے آپ خود جوازات نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کا کفیل یا کمپنی نئے پاسپورٹ کی انٹری کے لیے اپنے ابشر سسٹم کے ذریعے کریں گے۔ عبدالجبار نے سوال کیا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کب تک ہوگی؟ کیا جو 17 مئی کی تاریخ دی گئی ہے اس میں ہو جائے گی؟ ہم آپ کو کل بھی آپ کو بتایا تھا اپنے نیوز بلیٹن میں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے سرکاری سطح پر ابھی تک کوئی بھی اعلان نہیں ہوا۔ جو 17 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ سعودی شہریوں کے لیے ہے، کیونکہ 20 ممالک کے لیے الگ سے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان ملکوں کے لیے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ اس کا بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو انٹرنیشنل فلائٹس جو پاکستان، انڈیا وغیرہ کے لیے ہے وہ پہلے بھی اوپن ہو سکتی ہے اور 17 مئی کے بعد بھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ابھی تک کوئی بھی سرکاری سطح پر یا کوئی بھی اور ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے راستہ ہے، آپ وایا بحرین آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ممالک جن پر پابندی نہیں ہے، جہاں سے فلائٹ اویلیبل ہے ڈائریکٹ، آپ وہاں پر کوارنٹائن کرنے کے بعد آ سکتے ہیں۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت انڈیا میں کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے، ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX 1432 جس کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ریاض سے دلی کے لیے 3 فلائٹس جائیں گی، AI 1926 ایئر انڈیا، SV 760 سعودی عربین ایئر لائن اور G86001 گو ایئر کی۔ دمام سے کوزی کوڈ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی IX 1 382 جو کہ ایئر انڈیا ایکسپریس کی ہے۔ لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک ریاض سے، ایک دمام سے گو ایئر اور انڈیگو کی۔ ریاض سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ بھی جائے گی AI 1924۔ باقی کا کمپلیٹ اسکیجول آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ آپ کو اگر پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں تو پاکستان کے لیے لاہور کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی PA 4711 اسلام آباد لاہور کے لیے ایئر بلو کی، اور PK 9754 ریاض سے اسلام آباد PIA، PA 2747 ریاض سے اسلام آباد ایئر بلو اور PK 9726 ریاض سے لاہور PIA، PK 9244 دمام سے لاہور PIA اور XY 883 دمام سے جائے گی لاہور کے لیے فلائی ناز کی فلائٹ۔ یہ تو تھی کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبریں، آپ کو لے کے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے 354 نئے مریض، ایکٹیو کیسز بڑھ کے۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ آ رہے ہیں، ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ منگل کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 354 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 204 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6578 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 3398 ہو گئی ہے، جن میں سے 560 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ فروری میں کون سی اشیاء سستی اور کیا مہنگا رہا؟ سعودی محکمہ شماریات نے فروری 2021 کے دوران مہنگی اور سستی اشیاء کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شماریات نے رپورٹ میں اشیاء اور خدمات کو 10 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں کھانے پینے کی اشیاء، تمباکو، کپڑے، کنسٹرکشن کا سامان، صفائی میں، اور اس کے علاوہ صفائی کی اشیاء، صحت، مینٹیننس اور ٹرانسپورٹ کے پرائیویٹ جو آلات ہیں اس کی اصلاح، زندہ جانوروں کا چارہ، ہوٹل، فرنشڈ اپارٹمنٹس اور اس کے علاوہ کئی مختلف قسم کی پرائیویٹ اشیاء شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی باغات کے انگور، مقامی فروزن مرغیاں، لسی، دہی، پیلے سیب اور مقامی انڈے، کھانے پینے کی اشیاء سب سے مہنگے رہے۔ چینی، لہسن، مقامی خوسا، مقامی کھیرا اور اس کے علاوہ ٹماٹر اور جو امپورٹڈ ٹماٹر کے ریٹ سب سے کم رہے۔ نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہونے پر مزید 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے 6 علاقوں میں نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہو جانے پر مزید 8 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے مزید بیان میں بتایا کہ جو مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے 3 کا تعلق الباحا ریجن سے اور 5 کا تعلق مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، عسیر اور حدود شمالیہ سے ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔